बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने के लिए कई सख्त माशी फ़ैसले लिए गए और इसका डायरेक्ट असर अवाम पर भी हुआ। वो क्या सख्त माशी फ़ैसले थे, क्यों लिए गए और ये सफ़र किस कदर कठिन था, इस पर हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी मईशत संभल रही है और कहा यह जा रहा है कि मईशत की बुनियादें मुस्तहकम हो चुकी हैं और इन पर सिर्फ अब इमारत तामीर होना बाकी है। पाकिस्तानी मईशत कैसे रिकवर कर रही है और नए वज़ीर ख़जाना को लाने का फ़ैसला क्यों किया गया, कोविड-19 समेत वो क्या चैलेंजेस होंगे जो कि उनको दरपेश होंगे, इस सब पर बातचीत करने जा रहे हैं हम आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद एज आवर पैनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, जी वालेकुम वेलकम टू सलाम। आवर थैंक यू प्रोग्राम। वेरी मच। प्रोग्राम में शामिल होंगे हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि एडवाइज़र हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और प्रीवियसली वो सर्व कर चुके हैं एज केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब। डॉक्टर हसनैन जावेद, आपसे मैं प्रोग्राम का स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सियासतदान जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स को पसंद नहीं करते। अच्छा जी। कहा यह जाता है कि सियासतदान जो होता है वो विजनरी होता है, प्रॉपरली ट्रेंड होता है, जबकि टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं वो हिसाब किताब में पड़े रहते हैं। तो क्या वजह है कि अब हम टेक्नोक्रेट्स की तरफ देख रहे हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जवाब से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे खसूसी मेहमान हैं डॉक्टर सलमान शाह, ये आज बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे इससे रेलेवेंट इस तरह से हैं कि ये उस दौर में रहे जब शौकत अज़ीज़ साहब का दौर था, ग़ालिबन शौकत तरीन साहब का दौर नहीं था। राइट। तो इस तरीके से ये वो दौर था जब जो हमारा जीडीपी है वो 7% पर गया। सही। अच्छा, 7% पर जाने की ये पहली एक मिसाल थी कि जब वो 6 से 7% इंक्रीज़ की, और आज ये दौर आप दोबारा देखने को आया कि 3 साल के बाद ये दोबारा से ऐलान किया गया कि शौकत तरीन साहब जो हमारे आने वाले अभी वज़ीर ख़जाना हुए हैं, और कहा गया कि ये जो जीडीपी है दोबारा से 6 से 7% इंक्रीज़ किया जाएगा। पहले आप समझ लीजिए कि जो 3 साल का पहला दौर था, और आपने ये बड़ा चुभता हुआ सवाल किया कि टेक्नोक्रेट्स को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को या स्टेट स्ट्रक्चर को समझे। जब हम डेमोक्रेसी की बात करती हैं तो पीपल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। सही। अच्छा, इसके लिए मैं आम तौर पे देखें कि अमेरिका से डेमोक्रेसी शुरू होती है तो ये कम लोगों को पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में टेक्नोक्रेट्स भी इंडक्ट किए जाते हैं, और उसकी सही। पूरी पॉलिसी है जिसको सलमान शाह साहब भी एड इन करेंगे। आपने देखा होगा कि रोजवेल्ट साहब के ज़माने के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उसमें कनेजियन इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप किया गया। फिर मार्गरेट थैचर के ज़माने में पॉलिसी ऑफ मोनेटरिज्म को लेकर आया गया, जिसके अंदर रिड्यूसिंग द पावर ऑफ ट्रेड यूनियन किया गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइज किया गया। ये मुख्तलिफ दर्जे थे। राइट। फिर महातीर साहब का आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उन्होंने एक सोगो शाश यानी लुक ईस्ट के ऊपर उन्होंने आइडिया दिया, जिसका पाकिस्तान से बड़ा रेलेवेंट एक आइडिया बनता है, जिसमें ऑस्टेरिटी ड्राइव की गई, ख़ास तौर पे फिस्कल पॉलिसीज़ बनाई गई, फिस्कल लिबरलाइजेशन की गई, प्राइवेटाइजेशन किया गया कि और डीरेगुलराइजेशन भी किया गया। सही। समझने की बात यह है कि हफीज़ शेख साहब के ऊपर जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया, नहीं, उन्होंने मुकम्मल तौर पे बहुत शानदार काम किया, ऐसा नहीं था। लेकिन अब सेनेट के अंदर जो सेनेट में उनकी हार का मतलब यह है कि पाकिस्तान के इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर टेक्नोक्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा। लेकिन मैं ये समझाने की तो कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन अदना तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि महातीर का, जैसे मैंने महातीर साहब के दौर का जिक्र किया, जो उन्होंने 1981 से 85 तक पूरे मलेशिया को ऊपर ले गए। और इसी तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें जी, बताइएगा कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने टेक्नोक्रेसी के जरिए जो है वो तरक्की की जी, है, मैं उसी पर आ और रहा हूँ। किन लेकिन शोबों में टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो बेटर परफॉर्म कर सकते मैं हैं? इससे पहले मैं इसमें 2-3 चीज़ें ज़रा बता दूं कि जिस तरीके से हमारा पहला दौर जो हफीज़ शेख साहब का था, और उससे पहले भी आप देखें, सबसे पहले अयूब खान साहब के दौर में चले जाएं तो उन्होंने वहाँ से वर्ल्ड बैंक के एक जो हेड थे उनको पाकिस्तान बुलाया, और वो थे भी अमेरिकन थे। अच्छा। और उनको ला करके पूरा पहला प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि हम एक टेक्निकल आदमी को लेकर आए। देखिए, जहां जो जो एरियाज हैं, आप उन एरियाज को समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर का एरिया है, इंजीनियरिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,
ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का, मेडिकल का या बायोटेक्नोलॉजी का, इसके अंदर आप एक नॉन टेक्नोक्रेटिक आदमी को, जो फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं नॉर्मल बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एफ या बीए पास एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ले आएंगे जो कि बड़े शौक से आए, लेकिन उसके अंदर वो टेक्निकल स्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देख लें कि अभी अगर उसकी अथॉरिटी बन गई, सीपैक को एक अथॉरिटी बनाया जा रहा है, उसके अंदर एक टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको आपने देखना होता है। आप सिंगापुर की मिसाल देख लें कि सिंगापुर तो गुर्बत की दलदल के अंदर था 30 साल पहले, अब उसका जीडीपी आप कहां चला गया, और आप इसको देखें कि इजाफा कहां से कहां मुमकिन हो गया कि गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स 2017 के अंदर इसको 2.2 पर कहा जाता था, और अभी आप अगर देखें पाकिस्तान -0.58 पर है, जिसका 129 पर मार्क हो रहा है पाकिस्तान। इसका मतलब है कि हमारे बहुत से शोबों के अंदर टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। अब आप सवाल ये देखिए, अभी जैसे सलमान शाह साहब के पास भी आप सवाल लेकर जाइए कि कहा जा रहा है और बहुत बड़ा सवाल किया जा रहा है कि डिवाइड पॉलिटिक्स और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक डिवाइड आ गया, यानी खान साहब जो हैं वो डिवाइड पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी इधर वजारतें भी हैं, गवर्नमेंट का साइज बढ़ गया, लेकिन एसएपीएम्स भी हैं। एसएपीएम्स क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये कहा जा रहा है। देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वजारत की तरफ चले गए क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन चुका है, लेकिन जब टेक्निकल तरीके से आपने, मैं अभी इंडिकेटर्स इन बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें पूरी दुनिया इस चीज को मानने को तैयार हो गई कि हमारा मालियाती खसारा कम हुआ, हमारी करेंसी की कदर बढ़ी, हमारा रुपए की कदर बढ़ी, डॉलर को हमने कम किया, फिक्टिशिज्म से हम नीचे निकले, एफबीआर के अंदर बेहतरी आई, 30 सनतों के अंदर जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ गया, आपकी कहां कहां किस किस सेक्टर के अंदर इजाफा नहीं देखा गया। लेकिन हफीज शेख साहब के दौर को भी मैं अच्छा दौर कहूंगा, जो कि स्टेबलाइजेशन का दौर था। अब ये दौर जो है शौकत तरीन साहब का कहा जाता है, वो एक ग्रोथ का सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की तरफ से टेक्नोक्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, कि हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है, यही सवाल आप सलमान शाह साहब के पास ले जाइए। साहब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर हसनैन जावेद ने कहा कि हफीज शेख का जो दौर था वो स्टेबिलिटी पर फोकस था, और शौकत तरीन साहब का जो दौर है उसमें कहा जा रहा है कि हम ग्रोथ पर फोकस करेंगे, तो आप ये बताइए कि टेक्नोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें वजारत ख़जाना में स्पेशली? देखिए, आपने आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है और बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसका। सही। तो थोड़ा सा मैं भी अगर पर्सपेक्टिव में इसको देख लूँ और फिर इसका जवाब देता हूँ, जो आपने बड़ा एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है। नंबर वन, एक तो हमें पता है कि पाकिस्तान पीछे रह गया है, मुल्कों की जो दौड़ है, जो जिसको हम रेस ऑफ नेशंस कहते हैं, उसमें अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अगर आप आमदन के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा इनकम इस वक्त हम 160 या 158 के करीब हैं, और हमारी आबादी दुनिया की 5 सबसे बड़ी आबादी है, यहाँ छठी आबादी है, 5वीं शायद हो गई है। तो हमारी इकोनॉमी और हमारी आमदन हमारे साइज के मुताबिक नहीं है, और हम बहुत पीछे रह गए हैं, और वो इसलिए रह गए हैं कि हमने जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, मार्केट सेक्टर ने की या रोनेल्ड रीगन साहब ने की, या जर्मनी में हुई, कोरिया में हुई, चीन में हुई, मलेशिया में हुई, वो पाकिस्तान में उस तरह से लगन के साथ नहीं हुई। अब उसमें एक रीज़न ये भी है कि पिछले 40 साल से तकरीबन पाकिस्तान एक जंग में भी मशगूल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि पहले सोवियत यूनियन जो था वो अफगानिस्तान में आया, और उसके बाद सोवियत यूनियन टूटा और बर्लिन वॉल भी थी, और उसके बाद दुनिया ने तो रिफॉर्म करनी शुरू कर दी। आपने देखा ईस्ट यूरोप में बेशुमार रिफॉर्म्स हुई, और बाकी जो एशिया में भी हुई, चीन में हुई, सारी जगह पे हुई, लेकिन हम फिर भी अमेरिकन वॉर और टेरर में भी मसरूफ रहे, और वो उसके हम नहीं कर सके रिफॉर्म्स। अब सवाल का जवाब आता है कि ये रिफॉर्म्स कैसे होंगी। रिफॉर्म्स जो है उसमें आपको पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए, और उसमें आपको टेक्नोक्रेटिक महारत भी चाहिए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स
ریفارمز ہیں جس کے لیے اسپیشلائزیشن بھی چاہیے، جس کے لیے ایک ماڈل بھی چاہیے، ڈیولپمنٹ کا ماڈل، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن چاہیے، اس میں انویسٹمنٹ چاہیے۔ جی آپ بات کر رہے تھے کہ کیوں شوکت عزیز صاحب کے وقت میں خاصی تیزی سے اکنامک گروتھ ہو رہی تھی، تو اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ایگزیکٹلی آپ کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، جی اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ایک ریشیو ہے جی جو تقریباً ہم 20% سے اوپر چلے گئے تھے، ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد پچھلے 10-12 سال میں اس لیول کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھی۔ ایسے ہی تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کو موبلائز کرنا ہے تاکہ ہم گروتھ میں آ سکیں۔ تو جی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کا جو پیریڈ تھا، حفیظ شیخ صاحب نے بہترین طریقے سے اس کو مینج کیا، اور اس طریقے سے جو جتنا ہماری بینکرپسی ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارے پہ اتنے زیادہ قرضے چڑھ چکے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ تھا تجارت کا جی اور ہماری انٹرنیشنل ریمیٹنسز وغیرہ کے بعد بھی ہم تقریباً $20 ارب ہمیں خسارہ تھا جس کو پورا کرنا تھا۔ تو وہ پیریڈ کو انہوں نے بالکل اسلوبی سے پورا کیا، خسارے کو سرپلس میں کنورٹ کر دیا۔ پھر اسٹیٹ بینک میں بے شمار ریفارمز ہوئی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت، اور اسٹیٹ بینک نے اب ایک ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیس کیا ہے جو اب اسٹیبل ہو رہا ہے، رائٹ اور روپے کی ویلیو اب مستحکم ہو رہی ہے، روپیہ جو مستحکم ہے ہو وہ رہی ہے اسٹیبل ہونے کے بعد اب امپروو کر رہا ہے۔ اور رائٹ اسی طرح انٹرسٹ ریٹس آپ کو بڑھانے پڑے لیکن وہ اب نیچے آ گئی ہیں، بڑی ریزنیبل لیول پہ ہیں۔ تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ انویسٹمنٹ کو ہم بوسٹ دیں۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے شوکت طرین صاحب کا جو اسکلز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بینکر ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے کس قسم کی فیسیلیٹیشن چاہیے، کس قسم کا ماحول چاہیے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو امپروو اچھا کرنے کے لیے کیا کیا پالیسیز چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے بینک کو ریسٹرکچر کیا ہے جو حبیب بینک تھا، اس کو انہوں نے بینکرپسی سے نکالا اور اس کو آج پاکستان کا وہ سب سے بڑا بینک بن گیا ہے اچھا اور سر بڑا ٹھیک ہے ہیلتھی بینک ہے۔ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے سر، میں یہاں پر مطلب جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے، حفیظ شیخ صاحب کا جو دور گزرا ہے ابھی تک، جس کے اندر آپ کے سینٹ میں خاص طور پہ دکھائی دے گیا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، مطلب کہیں بھی کسی بھی جگہ سے اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک دور دیکھا ہے۔ اچھا اب شوکت ترین صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی جی ڈی پی کو سب سے پہلے 6 سے 7% مارک تک لے کر جانا ہے۔ اچھا یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ نے ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب کے دور میں دیکھ لی، اب اس دور کے اوپر دیکھ کر کمپیریٹیولی ذرا بتائیے۔ پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا ویلیڈیٹ کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کو یہ سمجھائیے کہ اس کا ہم کو مکس اینڈ میچ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ریپریزنٹیٹیوز لے کر آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بھی لے کر آنی چاہیے۔ آپ ایران کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے، اور تھیوکریسی کے ساتھ ساتھ بھی وہ ایسی ریاست کے ساتھ یعنی فقاہت بھی لے کر آتے ہیں جو فقہ یا اسلام کا ایکسپرٹ ہو، لیکن ٹیکنیکلی میکسیمم جگہوں کے اوپر اپنے پی ایچ ڈیز اور سبجیکٹ کے اندر ماہر لوگوں کو ٹیکنیکل ایریاز میں رکھا جاتا ہے۔ رائٹ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی چینجنگز کے اندر ویسٹرنائز ماڈل کافی سارے ریجیکٹ ہو گئے، امریکنز کا جو فائنینشل سٹرکچر ہے وہ بھی کافی ویک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے چین میں دیکھا اور سنگاپور میں دیکھا، چین کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین شاؤپنگ نے جو کہ چینجز لے کر آئے، اس کے بعد جو ریسنٹ دور کے اندر جی ڈی پی کی جگہ انہوں نے لی کائے چیک ماڈل کو بھی استعمال کیا، جس کے اندر 3 چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں ایز اے انڈیکیٹر، یعنی ریلوے کارگو کا حجم، بجلی کی کھپت، اور تیسرا وہ استعمال کرتے ہیں جو دن بدن جو بہتری ہو رہی ہوتی ہے ڈے بائی ڈے اکنامک انڈیکیٹرز، ان کو دیکھ کر اس کا ایکول ایک میگنیچیوڈ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔
اچھا اب جی ڈی پی سے ہم تو اپنے آپ کو ابھی ایویلیویٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی سے. سوال یہاں پر ایک تو یہ بتائیے کہ سٹیبلٹی سے ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 3 سال میں سٹیبلٹی ہر دور میں ہم نے دیکھی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہوا, مینوفیکچرنگ میں بھی بڑھے, اور مزید وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ نے جب 7% گروتھ کی تھی, یعنی آپ کے دور میں جس وقت آپ ایڈوائزر تھے, اب کیسے ممکن نظر آتا ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ گروتھ کی طرف آ رہے ہیں؟ پھر ہم اس سے اگلی گفتگو شروع کرتے ہیں. ایسا کہ آپ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم چاہے تو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نمبر 1 ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اگلے 3 سال میں ہماری جو اس وقت انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو تقریباً 13-14% کے قریب ہے, اس کو ہم نے 20% لگ بھگ لے کے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ کو بہت بہتر کرنا, اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ لے کے ہونی ہے, اور اس میں فورن ڈیولپمنٹ فورن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہونی ہے, اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آنی ہے. تو ان کے لیے پالیسیز کے اندر جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, جو بینکنگ سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر اس وقت حکومت کو فائنینس دے رہا ہے. اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو فائنانس دینے کے لیے اس حد تک نہیں مل رہی. تو اس میں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کو انہینس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی بھی انوائرمنٹ ہے, اور کووڈ میں بھی ہمیں ایک قسم کا اپنی سپلائی چینز کو مینٹین کرنا ہے, اپنی ویلیو چینز کو بہتر کرنا ہے, اور ان کے لیے فائنینس کا اویلیبلٹی ہونی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور وہ کوئی ہم بریک ڈاؤن جو ہے وہ برداشت نہیں کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہماری ڈسکشن جاری ہے ڈاکٹر حسنین جاوید اور ڈاکٹر سلمان شاہ سے. معیشت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور نئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا جو انتخاب کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی سلمان شاہ صاحب, آپ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے بتائیے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے پلیز. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر 1 پرائرٹی یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو بوسٹ دیا جائے, اور تقریباً 13-14% جو اس وقت ہمارے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس کو 20% سے اوپر لے کے جایا جائے اگلے 2-3 سالوں میں. اور اس کے لیے تمام پالیسی پیکیجز جو ہیں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے, انسینٹیوائزیشن کے, سی پیک میں جو انویسٹمنٹ آنی ہے اس کو بہتر کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹس کی گروتھ بہت ضروری ہے, اور اس میں بھی سی پیک کا بہت بڑا رول ہے. اور چین کے ساتھ ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, یورپ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں, تو ان ساروں کو بھی ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں ہمیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں جو نقصان ہے وہ ٹریلینز میں اب جا رہے ہیں, اور ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہاں پر کا نظام جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہو رہا ہے, اس میں بے شمار سرکولر ڈیٹ بن چکا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کی ریسٹرکچرنگ ہونی ہے. تو تقریباً آپ نے سارے انجن کو آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے اور اس کو ایک انجن آف گروتھ بنانا ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر بھی ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو نئے آنے والے اعلانات ہیں, آبویسلی جب بھی فائنانس منسٹر آتے ہیں تو تھوڑا سا سٹرکچر چینج ہوتا ہے, لیکن آبویسلی اتنا بڑا سٹرکچر چینج نہیں ہوگا. اسٹیبلٹی سے گروتھ پر آنا کوئی بری بات نہیں, کیونکہ 3 سال کے اندر اسٹیبلٹی سے ان اینی کیس جو ہے وہ ہم نے گروتھ کی طرف آنا تھا. وہ الگ بات ہے کہ شوکت ترین صاحب کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ گروتھ انڈیکیٹرز کو بہتر کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہاں پر بات کی, جیسے میں نے پہلے بھی ملیشیا کی بھی اگزامپل دیتے ہوئے کہا, ہم آلریڈی آسٹیرٹی میئر پر ہیں.
آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی, میں نے 2-3 ایگزامپلز عام طور پہ دیا کرتا ہوں, لیکن آپ ساری آرگنائزیشنز کو دیکھیں جو اتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز پاکستان کے اندر ہیں, یعنی پبلک سیکٹر جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا مالی نقصان دے رہا ہے پاکستان کو. بے شمار ایسے ادارے ہیں جن کی فاؤنڈریز بھی نقصان میں ہیں, وہ ان کے 400 ملازمین جو ہیں وہ حکومت 400 ملازمین, ایک ہزاروں ملازمین کئی اداروں کے اندر جو ریاستی ادارے تصور کیے جاتے ہیں, وہ تو مکمل طور پر پاکستان پر ایک قسم کا بوجھ بن گئے ہیں. اچھا, اب ان کے بارے میں نیشنلائزیشن, آپ اس کمیشن کا حصہ بھی رہے, ان کے بارے میں واضح پالیسی بتائیے کہ شوکت ترین صاحب اور اوبیسلی ریفارم کمیشن بیٹھ کر کے یہ کن چیزوں کے اوپر دیکھے گا, جس میں ایک بات میں یہاں پر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک بات انہوں نے کی کہ فیڈرل اسٹیٹسٹک بیورو جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ 17 سے 19 سٹیز کا جو ڈیٹا ہے وہ مکمل طور پہ ایکسپائری سچویشن کا لگ رہا ہے, اور سسٹینیبل گروتھ کا کوئی سچویشن کسی بھی کنسنسس یا مائکرو اکنامک سٹیبلائزیشن سے کہیں بھی انڈیکیٹ نہیں کر رہی. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم ریکور کیسے کریں گے؟ آپ پہلا بھی دور دیکھ چکے, یعنی ڈائریکٹ میں پرائیویٹائزیشن نہیں کہہ رہا, لیکن جو ادارے مکمل طور پہ منسٹری آف انڈسٹری کے تحت, باقی اداروں کے تحت, باقی اور بھی جگہوں کے اوپر جو سرکاری ادارے ہیں وہ ایک پورا بوجھ ہیں, پھر اس کے بعد ان کے اوپر ان کے جو آپ نے پینشنز دینی ہیں وہ بھی بوجھ ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ گروتھ تو اس میں نظر نہیں آ رہی؟ جی, اگر ہم ان کو ون بائی ون لے لیں ساری چیزوں کو, جی تو لیٹ سے سب سے پہلے تو بجلی کا نظام ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے نظام میں 90% جو ہے وہ رول حکومت کا ہی ہے. حکومت ہی پاور کی پالیسیز بناتی ہے, پاور جنریٹ بھی کرتی ہے, پاور خریدتی بھی ہے, پاور ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی ہے, ٹرانسمٹ بھی کرتی ہے, اور وہ تقریباً ہمارے 2000 ارب سے اوپر اس کے سرکولر ڈیٹ ہو گیا, یعنی کہ وہ ایک فیلڈ نظام ہو چکا ہے. اس سارے نظام کو چینج کرنے کے لیے آپ کو بڑا کلیئر پرائم منسٹر نے آرڈرز دیے ہیں ایگزیکٹلی آئی پی پی اس کے بارے میں جی کہ آپ نے اب یہ نئی قیمتیں نہیں بڑھانی, آپ نے قیمتوں کو بلکہ کم کرنا ہے اف یو کین, اور آپ نے سیونگز اور ایفیشنسی امپروومنٹ ان کے سے یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے, تاکہ ہماری بجلی کی قیمت جو ہے اوپر جانے کی بجائے نیچے آئے. اور کیونکہ انڈسٹری اور کامرس اور ایگریکلچر کے لیے بجلی بہت ضروری انپٹ ہے, اور اس نے ہماری کمپیٹیٹیونیس کو خراب کیا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمیں سستی بجلی لانے کے لیے سولر انرجی کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں جو ڈومیسٹک انرجی ہے اس کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہماری انرجی کا ہے وہ امپورٹڈ ہے, جس میں امپورٹڈ گیس ہے یا امپورٹڈ آئل ہے اور امپورٹڈ کول کے اوپر یہ سارا نظام بنا ہوا ہے. تو اب ہمارا جو فوکس ہے یہ ہائیڈل کی طرف ہوگا, اور سولر کی طرف, اور رینیویبلز کی طرف ہوگا, اور سستی بجلی گرڈ میں ڈالنے کے لیے بہت تیزی سے کام کرنا پڑے گا, اور ایگزسٹنگ جو ہیں چیزیں ان کی انیفیشنسیز دور کرنی پڑیں گی, چوری دور کرنی پڑے گی, اور جو انویسٹمنٹ چاہیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں وہ کرنی پڑے گی, اور ان کا اسٹرکچر بھی بدلنا پڑے گا. اور بہت سی ڈسکوز جو ہیں ان کو بھی ان بنڈل کرنا پڑے گا, کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو الگ کیا جائے, اور ڈسٹریبیوشن کی سیلز کو الگ کیا جائے. آئی پی پیز کا ٹوٹل انفراسٹرکچر تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, 80% خسارہ آپ کے سامنے بھی ہے, ہمارا کوئی بہترین یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اگر ہم سبسڈی پچھلے عرصے میں دی تھی ٹیکسٹائل سیکٹر کو, اس میں بوسٹ آیا. ابھی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ عوام کو ذرا کلیئرلی آئیڈیا ہو جائے گا, 2021 کے دسمبر تک یہ جو کہا گیا تھا کہ کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی ایف بی آر کی طرف سے یا ٹیکس نیٹ کی طرف سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں. اچھا, اس کو سر کنٹینیو کر کے اس کے ٹائم کو لیوریج دینی چاہیے, یہ مزید بڑھانا چاہیے, اور زراعت پہ ٹیکس کے بارے میں آپ کا کیا آئیڈیا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ ایڈ کر دیجئے کہ ایف ڈی آئی میں جو 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا فروری 2021 میں, اور $155 ملین ایف ڈی آئی کے مقابلے میں مارچ 2021 میں $167.6 ملین ایف ڈی آئی ریکارڈ کی گئی. یہ 3-4 چیزوں کو ذرا بتائیے, خاص طور پہ کنسٹرکشن اور زراعت کے بارے میں بھی. جی
جی اسی طرح وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک تو بجلی کا بہت بڑا ہے، دوسرا یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، باقی ادارے ہیں جو بہت بڑا ڈرین بن رہے ہیں، تو ان کو بھی ٹھیک کرنا اور ان کو اگر پرائیویٹائز نہیں کرنا تو کم از کم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے جانا، بہت سے طریقے ہیں بہت جس اہم. سے وہ ان کو فعال کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیں آپ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ. اب دیکھیں صحیح. یہ ایک نارملی ایک اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تقریباً کنسٹرکشن انڈسٹری ہوتی ہے، ہاؤسنگ سٹارٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں امریکہ، برطانیہ، جس جگہ پہ بھی مارگیجز لے کر آتے ڈیولپمنٹ ہیں، اسٹیٹ ہوتی ہے بینک نے اس پہ بہت کام کر دیا. جی اس میں ہاؤسنگ سٹارٹس جو ہیں وہ اکانومی کے ارلی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں سکسیس کے. اور ہمارے ملک میں ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے اس کو یہ تقریباً انفارمل سیکٹر میں ہے، کیونکہ اس کے لیے فائنینشیل انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. اس کے لیے جو بڑے بڑے آپ کے پاس ڈیولپرز ہونے چاہیے جو شہروں کو ڈیولپ کر سکیں، اس طرح کے اینٹیٹیز بھی نہیں ہیں. بڑا انفارمل سا یہ سیکٹر ہے، اور اس لیے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو انسینٹیوائز بھی کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ایمنسٹیز بھی دینی پڑ رہی ہیں، آپ کو بینکنگ سسٹم کو اس کے اندر مارگیج فائنینس کے لیے رولز، ریگولیشن، بینکرپسی لاس. تو یہ ایک پورا نظام ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کا بن رہا ہے جس میں بہت زبردست بہت سکسیس ہو بہتری رہی ہے. ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جیسے ہاؤسنگ کے اوپر آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، اور ہم نے اس سے پہلے 2 شو کیے تقریباً کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو بڑے انیشیٹو، اور اوپر سے اس کی اتھارٹی کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا سر آپ سے، کیونکہ دیکھیے کہ پہلی دفعہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ تقریباً اب پہلے 6 تھے، پھر 7 ہوئے، پھر اب 60 بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر آ گئے ہیں. اور ابھی ہاؤسنگ مارگیج یعنی اب جتنے لوگ فائنینسنگ کی جائے گی ان کو ان کے گھر مل جائیں گے، یعنی 5% پہ تو آج تک کبھی نہیں دیا گیا. اور دیکھا جاتا ہے کہ نارملی ہاؤسنگ فائنانس کے اوپر تو بینک 26% کے اوپر بھی ہاؤسنگ فائنانس نہیں دیتے، اور اگر فائدہ ہوتا بھی ہے تو ان لوگوں کو جو کہ کافی سارا مال گروی رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیکٹر میں، اور خاص طور پہ زراعت کو بھی سر لے کر آئیے کہ اس کے اوپر ٹیکسیشن کا ابھی فوری طور پہ اطلاق ہونا چاہیے، کیونکہ ترین صاحب نے کہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 13 سے 14%، آپ نے 20 کا بھی کہا. تو کیسے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جو تو کنسٹرکشن ہے اس میں 3-4 سیگمنٹس ہیں. ایک کنسٹرکشن ہے جس میں آپ نے نئے شہر آباد کرنے ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسپینڈنگ ڈیمانڈ ہے ہاؤسنگ کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں، کراچی میں، راول پنڈی میں، ہر جگہوں پہ نئے شہروں کی بات کاری کے لیے پورا انفراسٹرکچر بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کا بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کو سب سے کم ان کی آمدن ہے، اور ان کے لیے بھی گھر جو ہے بنانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ لینڈ کو بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں تاکہ ہر پاکستانی کا اپنا گھر ہو، وہ چھوٹا گھر ہو بٹ ہو، اور اس میں وہ تسلی سے اونرشپ بیسس پہ رہ سکے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اسی طرح جو مڈل میں ہے، جو ہائی انکم اور مڈل انکم کے لوگ ہیں، بہت سے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یہ گھر خریدنا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے بے شمار اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ان کے لیے آسانی سے اپروولز بھی ملیں، اس سارے پروسیس میں کرپشن کو بھی ختم کیا جائے، ڈیجیٹلائز ہر چیز کو کر دیا جائے، ماسٹر پلاننگ شہروں کی ہو. تو یہ بھی ایک پورا نظام جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق یہ اپروولز بھی ہو رہی ہیں. اور اس وقت ایک لائن لگی ہوئی ہے جن کی اپروولز ہو گئی ہیں، اور وہ اب اپنی فائنینسنگ کرنے جا رہے ہیں اور کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. تو آئی ڈاکٹر تھنک سلمان یہ یہ تو بتائیے گا کہ زراعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، زرعی ٹیکس کی ہم نے بات کی، تو جب تک ہم اپنی زراعت کو مرکزی حیثیت نہیں دیں گے اپنی معیشت میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ شرح نمو بڑھانے کے لیے حکومتی ترجیحات کیا ہوں گی؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کی جو ریسورس ہے
وہ بہت بہترین ہے. زمین ہے, پانی ہے, آپ کے دریا ہیں, آپ کے پاس پاپولیشن ہے, اور پرٹیکولرلی پنجاب میں اور سندھ میں ایگریکلچر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کرتی ہے. تقریباً اس وقت 20% کے اوپر یہ پاکستان کی اکانومی کا حصہ ہے, لیکن اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں ریسرچ نہیں ہے, اس میں سیڈز کی جو فراہمی ہے وہ نہیں ہے, اس میں جو فارمرز کی سپورٹ سسٹمز ہیں وہ نہیں ہے, ایکسٹینشن نہیں ہے, مارکیٹنگ میں بہت کمزوری ہے, لوجسٹکس, فارم ٹو مارکیٹ روڈز نہیں ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستانی ایگریکلچر صرف کموڈیٹیز رائس کے طور پہ جاتی ہے, اور کاٹن پہلے تھی وہ بھی خاصی ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس میں ایگریکلچر میں جو فوکس ہے کہ ایگریکلچر پروڈکشن جو اس وقت 50-60 ارب ڈالر ہے پوری اکانومی کا, یہ تقریباً ڈبل ہو اور بڑی تیزی سے ہو, اور تمام چیزیں جو ہیں اس کی مہیا کی جائیں, ویلیو چین کے طور پہ اس کو چلایا جائے, اور ایگریکلچر ایک انجن آف گروتھ ہمارے لیے ہو. تو اس میں ہم سی پیک میں بھی اس کو لے کے جائیں گے, اور سی پیک کے ذریعے بھی چائنا اور پاکستان کی کوآپریشن بھی اس ایریا میں. ڈاکٹر صاحب میں سی پیک والے مرحلے کے اوپر تو ہم ڈسکشن ابھی بعد میں لاتے ہیں, میں ذرا اصل میں اس کو پورے کانٹینٹ کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے ایک سجیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ انڈسٹریل کمرشل کنزیومر جو فار سیل ٹیکس ہے, اس کی جو رجسٹریشن ہے, ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی رجسٹریشن ریکوائرڈ ہے, ایف بی آر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ رجسٹریشن نہیں کروائی جا رہی. اگر پریشر دیتے ہیں تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ اور طرف چلا جاتا ہے. ابھی میرے خیال میں ڈاکٹر شمائلہ نے آپ سے سوال کر بھی لیا کہ ہم جو گورنمنٹ ہے, ابھی ہماری معیشت جو ہے وہ وی شیپ ریکوری کی طرف ہے. آپ بھی یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ ہم وی شیپ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں, اور انڈیکیٹرز بھی ہمیں کافی حد تک سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پی آر اے ایل کو جو ہے یعنی پوائنٹ آف سیلز اور کو پی آر اے ایل کی طرف جو ہے وہ فلی امپاور کرنا چاہیے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ 5,000 کے نوٹ کے اوپر بین کرنا چاہیے. جو 7.5 کا پرسنٹ جو ریٹ کا ہے وہ دیکھنا چاہیے. منیمل جو ٹیکسز ہیں وہ کن کن ایریا پہ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ سوال یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا دور ہے اور 6 to 7% کا ٹارگٹ ہے, یہ جی ڈی پی کے اوپر کیسے آئے گا. اسی کے ساتھ ایف پی سی سی آئی کے اوپر بھی فرمائیے گا کہ سمپل پریڈکٹیبل ٹیکس سسٹم کا کیا معاملات ہوگا, یعنی 10% انکم ٹیکس جو 20% انکم ٹیکس فار کمپنیز ہے, اس کے اوپر 5% سیلز ٹیکس جو ہے فار دا ایکسپورٹرز, اس کے اوپر یہ جو موٹی موٹی چیزیں آ رہی ہیں جس کے اندر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن ہیلتھ ہیزرڈ پروڈکٹ لائک سگریٹ بیوریجز باقی چیزوں کے اوپر ہے. ان ساروں کو تو ہم لیں گے, لیکن ان شارٹ پرسائز وے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایگزیکیوشن کرنی چاہیے, اور کہاں پر ٹیکس ابھی لیوریج میں دینا چاہیے اور کہاں تھوڑا سا اس کو لوز کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے, جو سیکٹر تو نہیں جو سیگمنٹ ہے, جو ہماری انویسٹمنٹ کو بھی ڈپریس کرتا ہے, جو ہماری ڈیولپمنٹ کو بھی روکتا ہے, وہ ہمارا ٹیکس کا نظام ہے. اور ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو اس میں ریفارم کرنا بہت ضروری ہے. بڑے عرصے سے یہ ریفارمز ہو رہی ہیں, لیکن وہ کامیابی سے نہیں ہو رہی. اب اس میں جو چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو فوکس ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کرنا ہے, کہ آپ کا فیس ٹو فیس انٹریکشن جو ہے یہ ختم ہو, ٹیکنالوجی کا استعمال ہو, سمپلیفائی کرنا ہے ٹیکس کے نظام کو, تاکہ ہر بندہ اپنے جو جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے مناسب اس کے مطابق وہ ٹیکس دے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ ٹیکس دے. سمپلیفائی سے سر میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, سمپلیفائی سے ذرا میں نے, کیونکہ یہ کافی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے فوری طور پہ بتا دی تھی, یعنی لمبی رینج کے ساتھ بتا دی تاکہ عوام کو پتہ چل جائے. پرسائسلی ذرا یہ بتائیے کہ جیسے ٹیکس لگایا گیا, کیونکہ آبویسلی جب سٹیبلٹی لانی ہوتی ہے تو کوئی چیز کو ہم روک لیتے ہیں, جب روک لیتے ہیں تو سٹیگننسی کی طرف چلی جاتی ہے, اور چیزیں جو ہے جو انویسٹرز کا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہے, یا آپ کے ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل, آپ نے دیکھا ہوگا
کہ سی پیک کے معاملے میں بھی ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا ٹیکس نیٹ اور 50-50% کو برابر کرنے کی کوشش کی تو ہمارا انویسٹر تھوڑا سا دور گیا. آپ کو کیا آئیڈیا لگتا ہے, کیونکہ شوکت ترین صاحب اب گروتھ کی طرف جائیں گے اور جو بزنس کمیونٹی کا یہ بہت سارا کہنا ہے کہ ان کے اوپر سیلز ٹیکس اور اس کے اوپر جو جانچ پرکھ ہے وہ بہت زیادہ سخت کر دی گئی, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑا سا ان کو لوز چھوڑا کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اس کے اوپر اگر باقی سیکٹر کو, زراعت کو, جیسے ویٹ کے اوپر ہمارے پرابلمز آئیں, یعنی کارٹلائزیشن ختم کی جائے, بے شک باقی معاملات کو کم کر دیا جائے, لیکن جو ٹیکسیشن والا معاملہ ہے اس کو کتنا لیوریج کے ساتھ ذرا لوز کرنا چاہیے جس کے اندر وہی امپیکٹ آئے جو ہمیں جس طریقے سے ٹیکسٹائل میں دیکھنے کو ملا یا کنسٹرکشن کو دیکھنے میں ملا. جی آئی تھنک اس میں مین آبجیکٹو جو ہے وہ ہے کہ فیئر اینڈ ایکویٹیبل ٹیکس سسٹم بنایا جائے, اور اس میں بالکل یہ نہیں ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہیرس کیا جائے یا ان کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا جائے. مین فوکس ہے کہ آپ نے نیٹ کو بڑا کرنا ہے, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس کے اندر لے کے آنا ہے, نظام کو آسان کرنا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم پختہ کرنا ہے تاکہ ٹیکس ایویژن نہ ہو سکے. تو یہ اس میں بہت سے آبجیکٹیوز ہیں, ایک آبجیکٹیو نہیں ہے. باٹم لائن صرف یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام آسان ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے, ایکویٹیبل ہونا چاہیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ اپنا رول ادا کرے. اب پاکستان میں جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے بہت سے کمپلینٹس ہیں اور بہت سے ان کو ریفنڈس نہیں ملتے یا وقت پہ نہیں ملتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آٹومیشن کے ذریعے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو حل کیا جا رہا ہے تاکہ بزنس کمیونٹی کو ہر وقت ٹیکس کے معاملوں میں الجھا نہیں رہنا چاہیے. ان کو اپنی بزنس کرنی ہے, انہوں نے بیرون ملک ایکسپورٹس کرنی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا ہے, تو ان کو ہر وقت ٹیکس کے مسئلے مسائل میں الجھنے کی ضرورت جیسے نہیں ہے. ترسیلات زر میں ہمارے ترسیلات زر میں بہت اضافہ ہوا ہے اور ابھی وزیر اعظم پاکستان نے اس میں خوشی کا اظہار بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 9 ماہ میں جو ہے 21 ارب 50 کروڑ ڈالر موصول ہوئے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹرسٹ ہوا ہے, لیکن ابھی انویسٹر کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انویسٹر کا ٹرسٹ بھی اسی طرح, یعنی بلش اینڈ بیرش پہ تو نہیں جا رہا, لیکن آپ کو بتائیے کہ ڈومیسٹک انویسٹر ہمارا اسی طرح انوالو ہو رہا ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسپیشل اکنامک زون راشا کئی بھی شروع ہو گیا, فیصل آباد انڈسٹریل زون بھی شروع ہو گیا, سی پیک کے بہت سارے منصوبے ہمارے پاس ہیں. کیا پاکستان کے اپنے ڈومیسٹک فوڈ پروسیسنگ والے, سیمنٹ انڈسٹری والے, چونے سے لینے دینے والے, باقی فروٹ یا ایگریکلچر والے سی پیک کے ساتھ یا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ ان کو مکمل شرح صدر حاصل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کی پالیسیز ان کو کلیئر ہے, یا اگر نہیں کلیئر اس کی وجہ سے میرے خیال میں انویسٹرز جو ہیں وہ اس طرح نہیں آ رہے جس طریقے سے آنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی سر سمرائز کیجئے گا. یہ آخری سوال ہے آپ سے ہمارا. اس میں بیسکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے اور لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. مثلا ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سیمنٹ میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں گلاس میں ابھی آئی پی اوز وغیرہ ہوئے ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ میگنیفائی ہوا, یہ بہت زیادہ ہونے چاہیے, بڑے کم ہیں اس وقت اور ان کو بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور جو ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور جب ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹ کرتا ہے تو پھر فورن انویسٹر بھی اس کو دیکھ کے آ کے انویسٹ کرے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو بالکل جو فیسیلیٹیشن آف ڈومیسٹک انویسٹر ہے اس کی کرنی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹر اور ڈومیسٹک انویسٹرز کے لیے بھی وہ اس کے دروازے کھلے ہیں. اور یہ ڈی ریگولیشن جو ہے یہ ہو رہی ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاصی ڈی ریگولیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ اکراس دی بورڈ ڈی ریگولیشن ہوگی تاکہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے, نوکریاں بنائے, اکانومی گرو کرے, 7-8% سے گرو کرے گی, لاکھوں جابس بنے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, اور یہ جو ہمارے انفلیشن اور دوسرے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں. اچھا سر, آپ کیونکہ کنسرن ہیں کافی سارے, میرا یہ جو شوکت ترین صاحب کی طرف سے بڑے کنسرنز کے اندر
कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने खुशी का इजहार किया, जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है। फिर उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML के ऊपर भी खुशी का इजहार किया कि काम ठीक से हो रहा है। काउंटरिंग फाइनेंसिंग और ये जो FATF के मामले, FATF पे भी मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से थोड़ा सा मिले, लेकिन ख़ास तौर पे ये बताइए कि ये जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसके रिफॉर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या चीज़ें हैं जो कि वो गलत हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन भी सही से सामने नहीं आ रही, यानी हमने काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया लेकिन वैसा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसमें कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, वहाँ पे जो डेटा के कलेक्शन होती है और उसका एनालिसिस है, उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसका इशू भी है। और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उसको और इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पे दे सकें। तो आई थिंक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स ही नहीं ठीक मिलेंगी तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग भी ठीक नहीं होगी। थैंक यू सो मच सलमान साहब जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। जी डॉक्टर हसनैन, हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होने वाला है, बस आप समराइज़ कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी मईशत आपको आजकल कहाँ पर खड़ी नज़र आती है और वो कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हम वाकई ग्रोथ की तरफ चल पड़े हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने देखा होगा कि ज़र मुबादला हमारा बेहतर हो गया, बिल्कुल, रवा माली साल में बरामदात हमारी रिकॉर्ड पर चली गई। पहला दौर हमने काफ़ी सारा प्राइमरी बैलेंस में इजाफा हुआ, 104 अरब रुपए का जो है वो इमदादी पैकेज जो है वो बढ़ा और वो बढ़कर 286 अरब रुपए बन गया और वफाक के ज़ेर एहतमाम तरक्याती प्रोग्राम जो हैं वो देखे गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे आपने समराइज़ आपने करने को कहा, तो ये देखिए कि हमारी कमोडिटी से लेकर बाकी मामलात को स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बेहतर काम करने की तरफ डायरेक्शन ली है और उसकी अथॉरिटी की भी बात हुई, जिसके ऊपर ऑपोजिशन अलग से बात कर रही है जो कि नेगेटिव हो रही है। इसी तरीके से फेडेक्स ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लें, या शुगर और वीट क्राइसिस के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है। अब आप ये देखिए कि पहले स्टेबिलिटी का दौर था और टेक्नोक्रेट्स ने ही अब तक किया। मैं अब दोबारा से एम्फसाइज करते हुए कहूंगा कि कुछ इदारे हैं जहां पर आप मान लीजिए कि टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है, और जैसे पोलिट ब्यूरो के अंदर चाइना के अंदर जहां पर टेक्नोक्रेट्स को लाए थे वहां पे बेहतरी आएगी। अभी शौकत तरीन साहब आए, उनका आइडिया मुनासिब था कि वो स्टेगनेंसी से बढ़कर ग्रोथ की तरफ आना चाहते थे। उनके एक स्टेटमेंट को बड़ा रॉन्गली उनको बताया गया कि वो चाहते थे कि 13% इस तरीके से हो सकता था, वही 13% वो लेकर आएंगे और वही आइडिया अभी आपकी तरफ देखेंगे कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया पाकिस्तानी मईशत, इसमें आने वाली बेहतरी, रुपए की मुस्तहकम होती हुई कदर और मईशत के लिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस। जैसे कि हमने कहा कि मईशत की बुनियादें जो हैं वो मुस्तहकम हो चुकी हैं, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हमारी मईशत जो है वो मज़ीद बेहतर होगी, माशी इशारिये इम्प्रूव करेंगे और इसका डायरेक्ट रिलीफ जो है वो आवाम को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।